हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। सुप्रीम कोर्ट से लेके जर्नलिस्ट बॉडीज़ तक हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस। क्या स्टेबिलिटी ऐसे ही चलेगी? पीटीआई की उम्मीदें एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से। क्या बानी पीटीआई के ख़त का जवाब आएगा? और टेररिज्म का एक ही हल, गुड गवर्नेंस। ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ोमिन। सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेबिलिटी कनंड्रम की जिसकी बात सुनते सुनते एक साल गुजर गया है। आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का यूएस के साथ कहा कि बहुत अच्छा ताल्लुक है और वो अपने यूएस विज़िट के हवाले से ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका दौरा बहुत कामयाब रहा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूएस पे उनकी बकौल उनके बहुत से कांग्रेसमैन से मुलाकात भी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक बानी की रहाई के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। वज़ीर दाखिला ने आने वाले दिनों में FIA में काफ़ी तब्दीलियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कुछ वेट कर लें, आपको बहुत अफर्मेटिव एक्शन वहाँ पे नज़र आएगा। मुल्क में पासपोर्ट की डिमांड की बात हुई तो उन्होंने कहा डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। एक माह पहले जो बैकलॉग था वो आज नहीं है। इसी तरह नादरा सेंटर्स की उन्होंने बात की कि हम ज़्यादा काउंटर्स बना रहे हैं, रश कम हो जाएगा, पासपोर्ट अथॉरिटी बनेगी तो मसाइल कम होंगे। यानी उन्होंने डिटेल में उन सारी चीज़ों का जिक्र किया, जवाब दिया जो उनके पोर्टफोलियो में आते हैं और नहीं भी आते। वो इस वक्त कई पोर्टफोलियोज़ को साथ लेके चल रहे हैं। वो डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन अफेयर्स को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। इंटरनली कोई केओटिक सिचुएशन हो या एजिटेशन हो, एहतजाज की सियासत हो, उसमें भी फ्रंट फुट पे नज़र आते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट वज़ीर ख़ारजा कहाँ हैं? फॉरेन अफेयर्स की बात हो तो इसहाक डार साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। फाइनल कॉल जो थी पीटीआई की, उस पर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर फ्रंट पे इंटीरियर मिनिस्टर ही थे। एक तरफ पूरी हुकूमत और काबीना है और एक तरफ एक अकेले मोहसिन नकवी जो जब बात करते हैं तो सब उनकी बातों को सीरियस लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट जब हुकूमत प्रेस टॉक्स करवा रही होती है अपने लोगों से तो उनकी वो अथॉरिटी नज़र नहीं आती। वो एक ही रेट्रिक होता है जो रिपीट होता रहता है। ये तो हो गई वीक पॉलिटिकल पोस्चरिंग की बात व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट। मईशत के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। एक तरफ दावा है कि पॉलिसी रेट 13% और महंगाई सिंगल डिजिट में जा रही है, वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और शायद बात ठीक भी हो। लेकिन दूसरी तरफ मच अवेटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द PIA जो कि रुकी हुई है एक बैड अटेम्प्ट के बाद, अभी तक उसकी तरफ कोई फोकस दोबारा नहीं गया और वो एक टेस्ट केस होना था क्योंकि उसके बाद मज़ीद इदारों की भी प्राइवेटाइजेशन होनी थी। एक तरफ उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक से $20 मिलियन लेने पे बहुत खुश हुआ जा रहा है। तो क्या ये सारे जो प्लान्स हैं, जितने भी आप लोग अपने नए लॉन्च कर रहे हैं इनिशिएटिव्स, वो आप लोगों ने कर्जे लेके पूरे करने हैं? इसी तरह एक तरफ डिजिटल नेशन जैसा बिल है तो दूसरी तरफ पैका बिल है, यानी हर चीज़ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिससे ये समझना मुश्किल है कि गवर्नमेंट का फोकस क्या है। ख़ुद इसी जमात यानी मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जिनका जो फोर्टे है वो इकॉनमी है, वो कहते हैं कि नून लीग की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से भी बुरी है। हुकूमत ने इन सब चैलेंजेस के साथ साथ PTI को भी मैनेज करना है और मच अवेटेड एंड मच टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ टेररिज्म को भी देखना है। ये हैं वो रियलिटीज़ जो बहुत तेज़ी से ग्रैपल कर रही हैं हमें। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हर सिचुएशन के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर हो। और क्या ये गवर्नमेंट खुद अपने पैरों पे खड़ी है? ये एक अलहदा क्वेश्चन है। और एक साल तो गुजर ही गया है, थोड़ी सी इवैल्यूएशन करते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी अचीव की है इस गवर्नमेंट ने। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ही बिलोंग करने वाले फॉर्मर गवर्नर सिंध मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि जो एक नाम को कमेटी रह गई थी मुज़ाकरात की, वो भी अब लग रहा है तहलील हो रही है, कहीं हवा में जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हम PTI को कह रहे थे कि आप 7 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते थे, हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, और इधर पार्लिमानी कमीशन का कह के 24 घंटे के अंदर अंदर खुद भी उस चीज़ से गवर्नमेंट पीछे हटती दिखाई दे रही है। तो फिर वो थ्योरी दुरुस्त है कि इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था और ये सब मौके की तलाश में थे कि किसी तरह इसको कॉल ऑफ किया जाए? दोनों साइड्स का ऐसी था शुरू दिन से। अगर आप किसी से भी, मेरा ख्याल है विद इन द लीडरशिप ऑफ PTI
یا پی ایم ایل این یا ان کے اتحادی جو ہیں ان سے بھی اگر اندر کی سوچ اگر ہمیں پتہ ہوتی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اب میری اسیسمنٹ ہے کہ کوئی سیریسنس نہیں تھی دونوں سائڈ سے، کسی نہ کسی وجہ سے دونوں اپنی مجبوری کے حوالے سے بیٹھے تھے. پی ٹی آئی وانٹڈ ٹو شو کیس کہ جی ہم سولو فلائٹ نہیں کرتے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ غلط تنقید ہے ہمارے پر، اور ہم ایک لاسٹ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ہر ایفرٹ کر کے دیکھ لیا، ایجیٹیشن بھی کر کے دیکھ لیا، اب ہم بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. حکومت کے اوپر بھی بہت پریشر تھا کہ بھائی آپ انگیج تو کریں، کسی بھی حکومت پر ہوتا ہے، ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ، کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں، ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر اگر آپ بیٹھیں گے ہی نہیں، حکومت کے پاس زیادہ کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، ان کو زیادہ فراخ دلی دکھانی ہوتی ہے. سو انہوں نے بھی اپنا فرض پورا کیا تھا. اور تھوڑا سا شاید اگین مائی اسیسمنٹ کہ حکومت واشنگٹن کی طرف بھی ان کی نظر تھی کہ 20 جنوری آئے گا، لوگوں کا خیال تھا اچھا دونوں طرف سے نظریں اس طرف تھیں. quite funny. دونوں اسی طرف دیکھ رہے تھے. کس کو اچھی خبر ملی ہے ان یور اوپینین؟ وہ جو لابنگ پی ٹی آئی کی تھی وہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے، ان کی تو وہاں ایک بڑی ایکٹیو ڈائسپورا کی طرف سے ایفرٹس جاری تھیں کہ وہاں سے پریشر آئے، لیکن یہاں پہ پھر ایک دم سے وہ ایک مائننگ انڈسٹری میں ایک بڑے بزنس مین آ گئے اور انہوں نے تھوڑی بہت پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دے دیں. تو کیا وہ براؤنی پوائنٹس گورنمنٹ کو مل گئے ہیں واشنگٹن کی طرف سے تھوڑے بہت؟ ایبسولوٹلی گورنمنٹ وڈ بی ہیپی کہ ایک تو صرف انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی، جو پولیٹیکلی ظاہر ہے ایک بزنس مین ہے، لیکن انہوں نے ریفر کیا رچرڈ گرینل کو، انہوں نے ریفر کیا کہ جی ان کی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زنیرا جب الیکشنز ہوئے تھے نومبر کے فرسٹ ویک میں امریکہ میں، تو اس وقت اگر جب اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ جنوری 20 کے بعد وہ ایک پوزیشن اہم پوزیشن پر آئیں گے رچرڈ گرینل، تو انہوں نے فری عمران کا 2-3-4 ٹویٹس بھی کیے، انگیج بھی کیا پاکستانی میڈیا کے ساتھ. تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ پریشر بڑھے گا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ نے ان یوزلی ایون اکارڈنگ ٹو ہز آن اسٹینڈرڈز اگریسونیس بہت زیادہ شو کی، چاہے وہ کینیڈا تھا یا میکسیکو تھا یا دوسری کنٹریز تھی، یورپین یونین تھا. انہوں نے بہت ایگریسو پوزیشن لینی شروع کی، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی. تو ایز جنوری 20 اپروچ تو ہم نے یہ محسوس کیا، ایٹ لیسٹ میں نے تو محسوس کیا کہ آن پاکستان آئدر پاکستان از obviously not so relevant، تو وہ کیوں بات کریں، یا پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے، انہوں نے میرے خیال ہے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، ابھی انتظار کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ کے لیے یہ ون ہے بالکل ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ تو واپس مجھے لگتا ہے اپنی پرانی اسٹریٹجی پہ واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی انہیں خاص کامیابی نہیں ملے گی، بیکاز وی آل نو ایک تو وہ تنظیمیں نو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں جو لوگ ابھی جیلیں کاٹ کے باہر آئے ہیں، ابھی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں خدا کر کے، تو وچ مینز کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جو پریشر لے سکیں اور انہیں پتہ ہے کہ پریشر آئے گا. 2 ثوابی میں تو شاید کر لیں جلسہ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلسوں سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا. اینڈ 3 پنجاب میں احتجاجی سیاست صرف پوسچرنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ درخواستیں دیتے رہیں گے، اجازت ان کو ملے گی نہیں. تو پی ٹی آئی ان یور اوپینین سوچ کیا رہی ہے؟ پی ٹی آئی از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن، یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک ان کے پاس جو وہ سمجھتے تھے اور جو کہ محسوس بھی ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. آئی تھنک مس اسٹیپس انہوں نے لیے، بجائے کہ ایک شو کیس کریں گرینڈ سکیل پر، یا ضروری نہیں تھا کہ اسلام آباد میں آ کے کریں، جگہ جگہ کرتے رہیں. ایک انہوں نے وہی بار بار پہلے اکتوبر میں کیا، اس سے 2 مہینے پہلے کیا، پھر نومبر میں بڑا جو آیا اس میں انہوں نے میرے خیال ہے وہ میکسیمم تھا نومبر میں جو وہ کر سکے ہیں. جی نومبر میں جو ہوا اس کے بعد ان کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن کی جو آپشن ہے وہ رہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے بتا دیا کہ وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، چاہے ان کو بندے مارنے پڑیں. تو وہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے وہ آپشن ختم ہو گیا ہے. کورٹس کا ان کے پاس آپشن ہے نہیں 26ویں ترمیم کے بعد.
الیکشن کمیشن پارلیمنٹ وہ ساری اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اگینسٹ ہے. سو واٹ آر دیئر آپشنز؟ آئی تھنک دا آپشنز آر ویری ویری لمیٹڈ اینڈ دیٹ از وائی دے ور کاؤنٹنگ سو مچ آن دا سپورٹ فرام واشنگٹن. اب وہ جو فیملی میں وہ اتنا لمبا چوڑا جو انہوں نے خط لکھ دیا ہے تقریباً کوئی 49 یا 50 پیجز کا. دا تھنگ از کہ سپریم کورٹ تو ابھی خود ریکور کر رہی ہے اپنی جو اس میں چینجز آئے ہیں اس کے آفٹر شاک سے خود نبٹ رہی ہے 26 امینڈمنٹ کی. تو ایک تو دیٹس ان مائی اوپینین, آئی مے بی رانگ, اٹس اے فیوٹائل ایفرٹ. اتنا لمبا خط جو چیف جسٹس کو انہوں نے لکھا ہے, تو اب کیا ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بس ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے, دیٹس اٹ؟ ویٹ اینڈ سی کا ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی طرف سے جتنے بھی آپشنز ہیں, یہ جو فائل کی ہے, اپیل فائل کی ہے 350 پیجز کی, اینڈ سو اس کا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جب سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے تو اس میں سنوائی بھی ہونا بہت زیادہ مشکل چیز ہے. یہ بھی پاکستان جی انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی یہ ہے, یہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ, واشنگٹن میں بھی لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا, ان کا جو ڈائسپورا ہے اور دوسرے لوگ ہیں وہ شیئر کریں گے کہ جی کتنا ظلم ہو رہا ہے. سو بہت سی زنیرہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی امید ہے اور وہ بڑی لیجٹمیٹ امید ہے. الیکشن کمیشن, اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ ہو تو کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے نا, وہاں سے کوئی امید ہے. ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے نا وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے, ملینز کی تعداد پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے یہ جو واک آؤٹ کیا انہوں نے بات چیت سے, وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ امپریشن کریٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی اس حکومت کے ساتھ یہ بات چیت کر کے کوئی ایسا بیک ڈور رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ کوئی فوائد حاصل کر کے جا رہا تھا کہ شاید وہ جو ان کا بڑا پاپولر بیانیہ تھا کہ باقی تو سارے کرپٹ ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو ایونچولی ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جو ووٹ کو عزت دو کا حال ہوا, کہیں وہی ہمارے نیریٹو کا حال نہ ہو جائے, شاید یہ بھی ذہن میں تھا کہیں. Absolutely, because that is the last hope that they have. کیونکہ اگر وہ کہ جی سافٹ اگر امیج دیتے ہیں, عمران خان is popular because of the aggressive style of his politics. جس طرح سے ٹرمپ ہے, Trump will not be Trump if he doesn't talk like this. So عمران خان کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ اس میں اگر وہ تھوڑی سی بھی نرمی شو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا سپورٹر بھی لوز کر دیں, and that will be the end of the politics. اینڈ تو کچھ نہیں ہوتا but at least for a short period of foreseeable future. زبیر صاحب تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہوں گی. وہ ہم تو نجکاری کا انتظار کر رہے تھے, ہمارے خیال میں تو پی آئی اے کی نجکاری نے ابھی آگے جانا تھا, اس کے بعد اور اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی, لیکن یہاں تو نئی فلائٹس شروع ہو گئی ہیں. تو کیا پلانز بدل گئے ہیں؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن؟ نہیں, جہاں تک میری اطلاعات ہیں, ایک تو on the face of it اگر حکومت بالکل وہ تو بیک فائر ہو گیا تھا پرائیویٹائزیشن کا جو اس طرح سے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے حکومت کی اپنا قصور تھا جس پورے طریقے سے سارے پروسیس کو رن کیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پرائیویٹائزیشن, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو فلائٹس چلانا یورپ کے لیے تو پرائیویٹائزیشن میں ہیلپ کرے گا, وہ نقصان دہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں اس میں زنیرہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن ایکٹیو لسٹ پر کوئی بھی ادارہ آ جاتا ہے تو اس کی امپروومنٹ کنٹینیوسلی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے in addition to the ministry. Because ظاہر سی بات ہے آپ جتنے اچھی صورت ہوگی اتنے میں بیچنے کی کوشش کریں گے. So this is a good omen. Basically privatization کا پروسیس چلتا رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ فلائٹس کھل رہی ہیں اور آپشنز اوپن ہو رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس سے اس کی قیمت بھی اوپر جائے. That is the plan. Absolutely. So that's good news. جس طرح اڑان پاکستان ہے یا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ہے, یہ اس طرح کے جو پلانز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کے پاس بجٹ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر قرضے لے کے اس طرح کے پلانز چلانے ہیں تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بیکاز ان مائی اوپینین تو ہمیں آسٹیرٹی کی طرف جانا چاہیے. آسٹیرٹی میں بھی بہت ہی جو بے منیمم قسم کی چیزیں ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے, وچ ان مائی اوپینین از ٹیک انڈسٹری, جس کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے, لیکن اس کو تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. پیکا لاز کو دیکھ لیں, ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھ لیں, یہ سب سیلف کانٹرڈکٹری آ رہا ہے. تو یہ جو پلان ہے گورنمنٹ کا, کیونکہ ایس آئی ایف سی کو تو میں بالکل گورنمنٹ کا مانتی نہیں ہوں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. مائننگ انڈسٹری میں اگر کہیں سے کچھ آ رہا ہے تو وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے آ رہا ہے. گورنمنٹ کا اپنا فورٹے کیا ہے اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایک تو ایس آئی ایف سی کے تھرو بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہارڈلی آئی ہے, بزنس ایز یوزل ہے. جیسے
پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے. وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر آپ کہیں گے کہ 7 مہینے میں اس وقت 500 یا 700 ملین ڈالر آیا تھا, ابھی 750 ملین ڈالر آیا ہے, تو دیٹ از نتھنگ, دیٹ از پینٹس ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. پاکستان کا جو اینول تھریش ہولڈ ہونا چاہیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کا, جس سے آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ جی دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو ایک سیریس ڈیسٹینیشن سمجھتی ہے اور اس سے اکانومی آگے بڑھے گی, وہ 4-5 بلین ڈالرز اینول ہونا چاہیے. سو وہ تو دیٹس فار فار اوے فرام دیٹ. سو SIFC کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور میں دوسری بات ایکچولی یہ ہے صرف کہ ڈیفرینشیٹ کر کے بات کرتی ہوں کہ اگر SIFC کا کلیم گورنمنٹ لینے کی کوشش بھی کرے, چاہے وہ جتنا بھی لا رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کا بنتا نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جی وہ گورنمنٹ کا بنتا ہے یہ نہیں بنتا. ہونا تو ایک ہی ادارہ چاہیے, حکومت ہی کے انڈر ہونا چاہیے. اور اس میں SIFC کا جو کانسیپٹ تھا وہ ون ونڈو آپریشن تھا کہ جی تمام جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت کے, تمام منسٹریز کے, وہ ایک فورم میں بیٹھیں گے تاکہ وہاں ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہے؟ That facilitates and coordinates with all the ministries when investment کے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا اڑان پاکستان, again the point is یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو ہر حکومت چاہتی ہے, اور یہ حکومت اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے کہ دیکھیں جی اگلے 5 سال پہ ہم اس طرح سے اوپر جائیں گے اور ہماری ایکسپورٹس اتنی اوپر چلی جائیں گی, ہماری انویسٹمنٹ یہاں چلی جائے گی, سیونگز ریشو اتنا امپروو ہو جائے گا, فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اب اوبویسلی اس کو کنورٹ کرنا انٹو ریالٹی, دیٹ از دا بگ چیلنج. اس وقت تو ہم IMF پروگرام میں ہیں اور ایوری فل سٹاپ اینڈ کاما از ڈکٹیٹڈ بائی IMF. تو اب تو ہم اس وقت ہم اپنی اکانومی کو اوپن بھی نہیں کر سکتے. اوپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فل فریڈم کے ساتھ امپورٹ الاؤ کریں تاکہ وہ ایکسپورٹ ہو سکے, وہ مٹیریل آئے جو ایکسپورٹ کے لیے, یا اکنامک ایکٹیویٹی اکانومی کو خود سے مینج بھی نہیں کر سکتے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں IMF پہ کہ وہ ہمیں کہاں الاؤ کرتے ہیں, کہاں ہم نے لیوے دینا ہے, کسی کو کہاں نہیں دینا. اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, چیزوں کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں. عام آدمی کا ریلیف سب سے پہلے کاؤنٹ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا. مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, اتنے چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو, اور اس میں انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر لیا, سپریم کورٹ کے ساتھ جو کرنا تھا, جرنلزم کو لے کے جو کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. بٹ کیا کوئی پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز وہ کیا ایسا ایسنس ہوگا جو ان کو 1 سال ہونے لگا ہے, وہ ہم کہیں کہ یہ جی یہ فروٹ ہے ان کا. انہوں نے 1 سال میں بدترین حالات میں اللیجیٹیمیٹ قسم کے ان کے اوپر الزامات ہیں when it comes to mandate, لیکن چلیں یہ اچیو کر لیا انہوں نے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, وہ جو اچیو کیا ہے آن دا پازیٹیو سائڈ, جو پاکستان پہلے 24ویں دفعہ ہر حکومت گئی ہے, 24ویں دفعہ IMF کے پاس گئی تھی اور IMF کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا. اور IMF کا ایگریمنٹ زنیرہ کا مطلب بالکل سمپل سا ہوتا ہے, جو ہم ڈیفالٹ لائک سچویشن میں تھے ادھر سے نکل کے آگے ہیں. اور وہ ڈیفالٹ اس لیے سچویشن تھی کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں, دیٹ فورسز اس ٹو گو ٹو IMF. تو ہم IMF کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں سے ڈالرز آتے ہیں, پھر ورلڈ بینک بھی دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی, دوست ممالک بھی دیتے ہیں. تو اس حد تک ایک سٹیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, وی ہیو بین ہیئر سو مینی ٹائمز. اور یہاں سے ہم پھر جو لڑکھڑاتے ہیں کہ جی اصل فائدہ جب عوام کو ملنے کا آتا ہے وہ جب گروتھ ہوتی ہے, اور گروتھ اس قسم کی گروتھ کے دیٹ ڈز ناٹ اینڈ اپ with the kind of current account deficit 18-20 بلین ڈالر کا, پھر ہم وہیں آ کے گرتے ہیں, پھر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. تو اس دفعہ جو IMF آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگلی فورس کر رہا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ پھر وہی چیز نہ کریں. دیر ول بی پریشر, بزنس مین کا پریشر ہے. جس طرح ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے, انہوں نے کہا نہیں جی 5% گرانے تھے, بزنس مین کا بس چلے تو پاکستان کو وہ کھل کے امپورٹس بھی الاؤ کرتے ہیں, اینڈ اینڈ اپ ود دس تھنگ. پوائنٹ یہ جب تک گروتھ نہیں ہوئے گی, جو ابھی اگلے 2 سال 3 سال نہیں نظر آ رہی, تو پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی, پاورٹی بڑھتی رہے گی, ان ایمپلائمنٹ بڑھتی رہے گی, مڈل کلاس پستا رہے گا. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس. اور بریک کی طرف جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر PTI کا ورژن دیکھیں گے کہ وہ اسٹیبلٹی کننڈرم میں کیا سوچ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو ونس اگین. اور زبیر صاحب کے ساتھ ایک اوور آل ہم نے سینیریو ڈسکس کیا, PTI کیا سوچ رہی ہے, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے.
बट एग्जैक्टली पीटीआई क्या सोच रही है वो डिस्कस करते हैं. हमारे साथ कोर कमेटी के मेंबर हैं अली बुखारी साहब, वो मौजूद हैं और बानी पीटीआई की लीगल टीम का भी हिस्सा हैं. सो बोथ वेज अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच फॉर. अब तकरीबन 350 सफ़ात का लेटर लिखा है उन्होंने चीफ जस्टिस को, और इन माय ओपिनियन, इन माय पर्सनल ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट तो अभी खुद आफ्टर शॉक से नहीं निकली 26वीं तरमीम के. तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए ज़ुनैरा, आफ्टर शॉक्स हो या बिफोर शॉक्स हो, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को इंसाफ देना है. तब तो हुई वो सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो इंसाफ देने में जो उनका प्राइम ऑब्लिगेशन है उसमें नाकाम रहे तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा. और जो लेटर आपने हमारा कहा दैट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन 364 पेजेस का है, जिसके अंदर एज पर माई इंफॉर्मेशन उसके अंदर एविडेंसेस भी हैं, स्नैप्स भी हैं, बाकी चीज़ें जो भी हैं. सो द थिंग इज़ के अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के इदारे के सबसे बड़े जस्टिस चीफ जस्टिस को दिया जाए, जो चीफ है जस्टिस का, और वो इंसाफ मुहैया करने में नाकाम रहे, तो इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता इस सदी का. अगर आप उस एविडेंस की बात कर रहे हैं जो 9 मई और आपकी जो 26 नवंबर की कॉल है उससे रेलेवेंट है, तो फिर क्या ये डिलिबरेट अटेम्प्ट थी कि मुज़ाकरात से वॉकआउट किया जाए और वो इधर दी जाए? गवर्नमेंट के ऊपर क्या ट्रस्ट का इतना डेफिसिट था कि उधर आपने नहीं शेयर किया ये सब कुछ? देखिए मेरा बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. बट अनफॉर्चुनेटली ना ये ऑफ द पीपल है, ना फॉर द पीपल है, ना ये बाय द पीपल है. बट थैंक्स टू इमरान खान साहब जी, उन्होंने इवन एंड अदरवाइज एक सब कुछ जानते हुए भी नोइंगली उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जो एक सीजनड पॉलिटिशियंस के ऊपर हमारी साइड से मुनसर थी, और हमारे जो अलायंस हैं वो भी उसके अंदर थे. इसके बाद हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बनी, देर से ही बनी बट बनी, और जो वो शुरू से कहते थे, एक नारा मारते थे कि जी हम बात गुफ्तगू शनीद करें तो आगे हम बैठ के टेबल पे. उनको सोच विचार करने में 20-25 दिन लग गए. देन उसके बाद कमेटी बन गई और उसके बाद 2-3 मीटिंग्स उसकी हुई, और वो किस चीज़ पे ख़त्म हुई कि लिख के दें, जबकि हम हर टॉक शोज़ पे हर जगह वर्बली कहते थे कि जी हमारे 2 ही एजेंडा पॉइंट्स हैं. हमने आपकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं करार दिया, बट इवन एंड अदरवाइज हम कहते हैं चलें ओके जी आप बैठे हुए हैं, हम वो एस्पेक्ट साइड पे रख के कहते हैं ये 2 चीज़ें पहले रिजॉल्व कर दें. उसके लिए जब उन्होंने कहा जी रिटर्न दें, ऑल दो कि मैंने खुद सुना कि या सादिक साहब और जो स्पोक्स पर्सन से इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था जी कि मिनट ऑफ मीटिंग्स बन चुकी हैं. और मिनट ऑफ मीटिंग से आपको पता है लीगली क्या चीज़ होती है. मिनट ऑफ मीटिंग्स होते हैं जो आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो डिस्कस हो रहा है वो सारी नोट डाउन हो रही है. उसके बाद उसकी बैटिंग होती है, और जितने लोग से पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं और फिर उसको शाया किया जाता है या उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है. लेकिन इवन एंड अदरवाइज हमने फिर रिटर्न शेप में भी एक उनको दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं हुआ, और उसका मुजाहरा उन्होंने खुद किया कई जगह आके. फॉर एग्जांपल जब हमने कहा जी कि हमें हमारी कमेटी ने कहा, ये आपकी बात जो है इसको काउंटर करने के लिए ये कहा जाता है कि जब उन्होंने 7 वर्किंग डेज मांगे थे तो वो 7 वर्किंग डेज का इंतजार क्यों नहीं हो सकता था? ठीक है, मैं इस पे आ रहा था, मैंने इतनी तमीज इसलिए बांधी कि मैं चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करूँ. देन उसके बाद आपने देखा कि पहले ये शोर था रिटर्न दें, फिर रिटर्न आ गया. उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने इत्तेहादियों को दे दिया, उनकी तरफ से जवाब आएगा करते करते ठीक है हमने ख़त्म किया, क्योंकि हमें नज़र आ गया था कि ये हमारी एक मुलाकात नहीं करवा सकते, या तो इनके बस में कुछ नहीं है या तो इनकी नीयत का बहुत बड़ा फुकदान है और ये करना ही नहीं चाहते. और इट प्रूव्ड. आपने कहा 7 वर्किंग डेज, ओके फाइन 7 वर्किंग डेज. उसके बाद अभी तक कमेटी तो उनकी मौजूद है. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कमेटी तश्कील दे देंगे हम, लेकिन पार्लिमानी कमेटी. यार पार्लिमानी कमेटी कैसे आप दे सकते हैं? नहीं, लेकिन वो तो बाद में कहा ना आप लोग, तो उससे पहले हमें देखिए आपको एक जेस्चर देना पड़ता है ना. आप कहते हैं ओके जी फाइन हमने डिस्कस किया है, हमारे ऊपर हम कमेटी बनाना चाहते हैं जुडिशल, हमारे कुछ तावज़ात हैं उनको आके एड्रेस करें. कुछ स्टेटमेंट आती है, कुछ चीज़ आती है, कुछ जवाब आता है ना. ये तो नहीं होता कि 8 दिन गुजरे उसके बाद बैठ के कहें ओके जी हमने कहा है अभी जवाब नहीं आया, या हम पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं. इसका जो एक और जहन में आता है जवाब, वो ये आता है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त काफ़ी साइड से स्ट्रैंगल्ड है, लेट्स पुट इट दिस वे. लीगली भी आप लोग फंसे हुए हैं, सियासी तौर पे भी आप लोग फंसे हुए हैं, और ऐसा टाइम तकरीबन हर सियासी जमात ने पाकिस्तान में काटा है. दिस इज़ आवर हिस्ट्री. अब उसमें जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस शायद चाहिए
وہ پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتی, بیکاز روز فیصلے بدلنا, روز ٹیم ممبرز بدلنا, یہ سب کچھ لگتا ہے جس طرح کوئی فرسٹریشن ہے. دیکھیں زنیرہ, فرسٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہے. میں آج بھی عمران خان صاحب کو مل کے ہوں, آپ سزائیں پہ سزائیں دیتے جا رہے ہیں, ایویڈنس پہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ جتنے فیصلے آپ نے کیے سارے کے سارے جب ہائر کورٹ میں گئے تو سارے کے سارے سیٹ اسائڈ ہوئے, انڈو ہوئے, اور آپ کی جتنے بھی جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے گورنمنٹ کے وہ سارے کے سارے پتہ چلا کہ ان کے ایویڈنس کا لیک آف ایویڈنس ہے اور وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ عمران خان صاحب 189 کیسز میں سے 187 کیسز میں یا بیل آؤٹ ہیں یا بری ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتا ہوں آپ کی دوسری طرف. نہ ہمیں کوئی فرسٹریشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی اب نتھنگ ٹو لوز مور. ہر چیز تو آپ نے لے لی, ہم الیکشن جیت کے باہر بٹھا دیا. ہمارا مینڈیٹ, آپ کا مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا آپ نے. ہماری عزتیں پامال کر دیں, گھر چار دیواری, کانسٹیٹیوشنل رائٹس, سول رائٹس, ہر چیز تو آپ نے تہس نہس کر دی. اب ہمیں کیا کریں گے؟ گولیاں تو مار دیں آپ نے ہمیں, ٹھیک ہے, نہتے لوگوں پہ, اپنے سویلین سٹیزنز پہ. اب تو گورنمنٹ کو 2 قدم پیچھے جانا ہی پڑے گا, ادروائز گورنمنٹ کے پاس تو اور آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گورنمنٹ رن کر رہے ہیں, وہ جواب دہ ہیں. اچھا, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے تھے نا ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے, اختیار نہیں ہے. دیکھیں اب میری جگہ آپ ہوتی اور آپ کو پتہ چلتا کہ اسپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ جی ان کی بالکل جائز بات ہے کہ جو چیز یہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ جا کے اپنے قائد, اپنے لیڈر عمران خان سے ڈسکس کریں, اور اس کے بعد وہی اسپوکس پرسن کہے جی کہ ہم شرمندہ ہیں, ہم ان کی بات پوری نہیں کر سکے. تو یار ایک لے مین تو پوچھے گا نا کہ بھائی سی ایم آپ کا, جیل خانہ جات کا منسٹر آپ کا, پرائم منسٹر آپ کا, اور آپ ملاقات نہیں کرا سک رہے تو بھائی پھر آپ باقی آگے کیسے چلیں گے؟ ایک کامن سینس کی بات پریویل کرے گی نا, کامن سینس کی پریویل کرے گی. اسی کی بیس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ایک کوشش یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک ایسے بندے کو انگیج کریں بیچ میں جو میڈییٹ کرا سکے, بیکاز آپ لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. 9 مئی اسپیسیفکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اس پہ ریلیف واقعی گورنمنٹ نہیں دے سکتی. مجھے نہیں پتا وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دیں تو کیا دیں گے. تو آپ لوگ ان کے ساتھ اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اگر سیاسی راستہ لیا جائے, انٹیریئر منسٹر از اے سمبولک پرسن آف اسٹیبلشمنٹ, ان کو انوالو کرنے کا آپ ڈیمانڈ میں رکھتے تھے تو کچھ نہ کچھ راستہ تو نکل آتا. دیکھیں ہم تو پولیٹیکلی, اور رابطے تو ابھی بھی ویسے ہیں, میں رابطے تو سارے ہیں. میرے علم میں تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی بات کروں گا نا. اب بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے شروع میں کی تھی, جہاں تک اتنی ہماری بات گفتگو شنید جہاں تک پہنچ چکی, میں وہاں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دیٹس وائی کہ ہم نے لیٹرز لکھے چیف جسٹس کو, لیٹرز لکھ دیے, ہماری جو فریاد تھی وہ آ گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود ہی انویسٹیگیٹر ہیں, آپ خود ہی کمپلیننٹ ہیں, آپ خود ہی جج ہیں, تو انصاف کیسے ملے گا؟ اس کے لیے کیا تقاضا؟ دیکھیں بڑا سمپل بات ہے نا, یہ تو ہم پھنس گئے نا, کنانڈرم ہے یہ. نہیں, میں اس کو بتاتا ہوں. یہ الفاظ نا, میں اس کو تھوڑا ریسیپروکلی تھوڑا سا اس کو دوسری سائڈ لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں حکومت پھنس گئی. آپ پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم کہتے ہیں سارے مانتا کوئی نہیں. دیکھیں میں نے تو کلیئر کیا نا جی, ہمارے پاس تو اور ہے کوئی نہیں. مارا آپ یہاں سے اتریں گے, آپ ہمیں یہاں سے گولی مار دیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آگے کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں میں 2 چیزوں پہ آتا ہوں. نمبر 1 کہ ہم نے کہا سپریم کورٹ کو بنا دیں, ان کو چاہیے تھا بنا دیتے. اچھا آپ کو ہم نے تو ایک یونینیمس, ایک یونیورسل بات کی نا کہ جی ٹاپ 3 جو آپ کے ججز ہیں ان کو بنا دیں. اگر آپ کو اس پہ کوئی شک تھا, ان پہ آپ کو اعتماد نہیں تھا, ان پہ آپ کو کوئی آپ کی ریزرویشن تھی, تو آپ بیٹھتے کہتے اوکے جی کوئی اور سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں جو کرائٹیریا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جب آپ وہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہم نے اپنی فریاد, اپنی چیز چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں بال پھینک دی. ٹھیک ہے, اب آپ ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارا جو بھی چیز تھی آ گئی وہاں پر ان کے پاس. آپ نے خود بتا دیا کہ 350 پیجز, مور دین 64 پیجز پہ چلے گی وہ. دیٹ از چلے گئے, ریسیو ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا, لیکن دیٹ از اے نیوز, اور وہ پہنچ گئی, اور ہمارے علم کے مطابق بھی پہنچ گئی. اب ہم نے اس کو آگے کیسے چلنا ہے؟ دس از دا کوشچن. ایک ایلیگیشن ہے 9 مئی کا, ڈیپر اپریسیشن میں نہیں جاتا ہوں, ڈیٹیل سکروٹنی میں میں نہیں جاتا ہوں, اور اس کے ساتھ آ گیا آپ کا 26 نومبر. ہم کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, ہمارے بے گناہ لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے, آن دا ادر سائڈ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں آپ لوگوں نے کیا. اچھا, آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے 9 مئی کو اور 26 نہیں, 2 چیزوں میں فرق ہے. میں مطلب بڑے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے سمپل الفاظ, کیونکہ آڈینس سن رہے ہیں, آپ کے عوام 25 کروڑ عوام سن رہی ہے, باہر لوگ سن رہے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جی 1 ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا 26 تاریخ کو, بلٹس ماری گئی, لائیو بلٹس ماری گئی. آن دا ادر سائڈ ہم کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو ہے دیٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے. آن دا ادر سائڈ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی نہیں, ایک بھی آپ نے کیا ہے اور دوسرا بھی آپ نے چڑھائی کی ہے. ڈسپیوٹ آ گیا, اس ڈسپیوٹ کو کون حل کرے گا؟
اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک پرپوزل رکھا ٹیبل پہ کہ یار پاکستان کو آگے لے کے جائیں نا, پولیٹیکل فورسز کو آگے آنا چاہیے جیسے آپ نے کہا, اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس تھی ساری کی ساری ہم نے اس کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے ہم نے اس کو 2 ایجنڈا پوائنٹس ٹیبل کر دیے. اٹس ٹرو. اب 2 ایجنڈا پوائنٹس کیا تھے ٹیبل ہوئے؟ نمبر 1 آپ کا جوڈیشل کمیشن, نمبر 2 انوسینٹ پرزنرز. ٹھیک ہے جی. اب نمبر 1 پہ ہی آپ آگے اٹک گئے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو جوڈیشل کمیشن کی جگہ الٹیمیٹ رزلٹ پہ آ جاتا ہوں میں ساری چیزیں ٹائم شارٹ کر کے کہ آپ نے کہا جی ہم بناتے ہیں ایک پارلیمانی کمیٹی. یار آپ کی پارلیمانی کمیٹی تو آلریڈی انڈر کوسچن ہے. 167 پٹیشنز تو آلریڈی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے جو آج تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنے دی جا رہی, انکلوڈنگ اسلام آباد. سو وہ انڈر کوسچن ایک جگہ رکھ دیں, اور وہ خود کمپلینٹ ہیں, وہ خود بیٹھتے ہیں آپ کے صبح منسٹرز اٹھتے ہیں رات تک وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ 26 امینڈمنٹ تو آپ نے کر دیا, ججز تو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد کے ججز نے پھر ایک خط لکھ دیا اور 5 ججز نے, 6 کا فیصلہ تو ابھی تک ہوا نہیں. چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بھی خط لکھ دیا, چیف صاحب اب آپ چیف بن گئے ہیں تو چیف بنے پھر چیف جسٹس. پھر ساری نظریں چیف جسٹس کی طرف ہیں. That's how I concluded. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے تھے جوڈیشل کمیشن بنائیں, گورنمنٹ کو چاہیے تھا آ جاتے اور کہتے اوکے جی. ایک ڈسپیوٹ ہے نا, جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. وہ ایکٹ انہی کی گورنمنٹ میں, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بنا ہوا 2017 میں. جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنائے. اب یہ کہیں کہ بہت سی چیزیں کلیئر ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں فوٹیج ہے, یار یہ ڈونٹ فائر ان اے ڈارک نا. اچھا, ڈونٹ فائر ان اے ڈارک, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. یہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. نہیں دیکھیں میں نائٹ میں وکیل ہوں, میں کونسل ہوں. میں آج بھی اڈیالہ جیل گیا, وہاں پر خان صاحب کا کیس چل رہا تھا, وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب تھے, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. وہاں پر ہم گئے, جو ریکارڈ ہے اس کے ساتھ کوئی ویڈیو CCTV فوٹیج نہیں ہے جو اینٹی ٹیرر کوڈ میں ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, اب میں تو وہی بات کروں گا نا جو میرے سامنے ہوگی, جو آن ٹیبل ہوگی, جو آن ریکارڈ ہوگی, جس پہ جج ایویڈنس ریکارڈ کر رہا ہے. میں کہیں باہر سے تو نہیں لا کے بات کر سکتا, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اگر کوئی اپنے طور پہ باہر سے بات کرے تو I am not able to say on his or her behalf. وہ تو ان کو خود پروو کرنا آگے اپنا. تھینک یو سو مچ علی بخاری صاحب فار پیشنٹ. آج کل یہ بھی شکریہ خصوصاً ادا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے سوالات کو کوئی پرسنل نہ لے لے, یہ صرف ایک ڈیپر ڈسکشن ہوتی ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. بریک پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے. تو کرم میں تو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, لیکن ایک اوور آل وین اٹ کمز ٹو آل دا ٹرائبل ایریاز جو کہ مرج ہو چکے ہیں پاکستان میں, وہاں پہ گورننس اتنی ویک کیوں ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں اپنے قبائلی اضلاع کی. دنیا میں جہاں جہاں بھی وارز لڑی گئی ہیں اگینسٹ ٹیررزم, آپ دور نہ جائیے, افغانستان میں جو جنگ ہوئی وار آن ٹیرر, اس کی مثال لیں تو دنیا کی بیسٹ آرمیز نے 20 سال بھی اگر وہاں پر جنگ لڑ لی, کسی بھی طریقے سے وہاں سے نکل بھی گئے, تو مسئلہ پھر بھی وہاں گورننس کا ہی سامنے آیا, رول آف لا کا ہی سامنے آیا کہ جب تک وہاں کے لوگوں کو آپ امپاور نہیں کریں گے, ان کو مین سٹریم نہیں کریں گے, وہاں پہ گورننس نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیررزم ریلیٹڈ ایلیمنٹ ہاربر کرتا رہے گا, یا وہ ایک ایسی لینڈ بن جائے گی جہاں پہ جب چاہیں جو مرضی سلیپر سیلز بنا لے اور وہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دے. ہمارے قبائلی اضلاع کی بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو ذہن میں ٹیررزم آتا ہے, وائلنس آتی ہے, بیکاز دے ہیو اے ہسٹری آف دیٹ. مثال کے طور پہ کرم کو دیکھیے, ہم مستقل 11 نومبر سے وہاں پہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہیں. اصل ایشوز کیا ہیں؟ لینڈ کی بیس پہ, زمینوں کی بنیاد پہ قبائل آپس میں لڑتے ہیں, سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی اہم ہے, اور پھر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ صوبائی حکومت ایک مین روڈ نہیں کھلوا پاتی 3 مہینے سے. امن معاہدہ اگر ہو ہی گیا ہے تو اسے مستقل ایسے لوگ وہاں ایلیمنٹس ہیں جو سابوتاج کر رہے ہیں. امداد لے جانے والی گاڑیوں پہ راکٹ سے حملے کیے گئے, ڈپٹی کمشنر پہ حملہ ہوا, کل بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر اٹیک ہوا. ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو دا رائٹ کوسچن ٹو بی آسکڈ از کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ کیوں یہ چیزیں ٹیگ ہو گئی ہیں مستقل؟ وائلنس, ایکسٹریمزم, غربت, ٹیررزم, کیوں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ فارمر فاٹا کی مین سٹریمنگ, یعنی جب یہ مرج ہو گئے سارے ایریاز KP میں, تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کچھ ذمہ داری لیتی.
गुड गवर्नेंस के ज़रिए मेन स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा शुरू भी नहीं हो सका। कबायलीज़ लॉ को 25th अमेंडमेंट के ज़रिए 2018 में केपी में मर्ज किया गया। बहुत ज़्यादा अपोजिशन थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हुआ और आईनी तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। बिल्कुल इसी तरह के जिस जगह पे काइनेटिक ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे जब आपने पीस मेंटेन करना है तो थ्रेट न्यूट्रलाइज होने के बाद वहाँ से फोर्सेस चली जाती हैं। वहाँ पे वापस गवर्नमेंट्स ने आके रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के ज़रिए अपनी रिट दायर करनी होती है। इसी तरह इन इलाकों में पिछली कई दहाइयों से कबायली सिस्टम राइज था। अफ़गान जिहाद जैसे एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। इसके अलावा पसमानदगी है और सदियों पे मुहित एक पसमानदगी है, अंडर डेवलप्ड एरिया है ये, और ये उनका एक बुनियादी मसला है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, मैं तो दोनों को कहूँगी क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। उनका प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना, आपस में कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी था। 2018 के मर्जर के बाद 2021 में पहले लोकल बॉडी इलेक्शन करा दिए गए, लेकिन इन इलेक्शंस के नतीजे में जो सिस्टम वहाँ पे कायम हुआ, 4 साल गुजरने के बावजूद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ना तो फंड्स हैं ना कोई अथॉरिटी है। लिहाजा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मर्जर और द मेन स्ट्रीमिंग वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। गवर्नमेंट की रिट कितनी है वो आपने कुरम के टेस्ट केस से अंदाज़ा कर लिया है। अब सवाल ये है कि अब वहाँ पे जब आईन पाकिस्तान पे अमल होता है, क्योंकि पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आते थे, एक डिफरेंट सिस्टम वहाँ पे राइज था। आईनी तरमीम के ज़रिए आपने उसको मर्ज किया। ये 8 डिस्ट्रिक्ट अब ज़म अजला कहलाते हैं, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सूबाई हुकूमत के अंडर हैं। और अगर यहाँ गुर्बत का ख़ात्मा करना है, लोगों में एहसास महरूमी है, उसको ख़त्म करना है, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये नहीं है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती रहे। वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को फोस्टर करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे यहीं के लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उनको एम्पावर करना पड़ेगा। ये अपहिल टास्क है, लेकिन इतना अरसा गुजर गया मर्जर को, कोई पहला स्टेप भी नज़र नहीं आया। ऐसा क्यों है? हम बात करते हैं, अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ुद बाजौर से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है, तो सिस्टम को समझते हैं, मसाइल को समझते हैं। और साथ डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। अखुंज़ादा साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ बिकॉज़ आपका ख़ुद ताल्लुक़ है बाजौर से, आप सारे कल्चर को भी समझते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, सूबाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग। ये मर्जर के बाद जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी सारे कबायली डिस्ट्रिक्ट की, वो तो ये होनी चाहिए थी कि जिस तरह बाकी सूबाई गवर्नमेंट चीज़ों को लुक आफ्टर करती है बाकी इलाकों में, यहाँ भी करे, पुलिस स्टेशंस बने, कम्युनिटी को इंगेज किया जाए। इंतखाबात तो हो गए, बल्दियाती इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन ना अभी तक उनको फंड्स मिले हैं, ना इलेक्ट होने वाले लोगों की वहाँ कोई अथॉरिटी है। ये इन योर ओपिनियन ये पॉलिटिकल विल कहाँ लैक करती है? क्या ये सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई गवर्नमेंट की है, या वफाक को इसमें अपना हेल्पिंग हैंड तब तक रखना चाहिए था जब तक किसी हद तक ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे इलाके में और हमारे मुल्क पे जो दहशतगर्दी का जंग मुसल्लत हुआ है और हमारे मुल्क में जो बदअमनी है, यहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है, इसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। इसकी ज़िम्मेदार हमारे साबिक़ नाजायज़ हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं। इनके गलत पॉलिसियों की वजह से हम पे ये जंग मुसल्लत हुआ है। ट्राइबल एरिया का जो मर्जर हो गया, तो इसमें हमारे साथ सरताज अजीज कमेटी की सिफारिशात में एक वादा किया गया था। वो तो एक तफसीली बुक है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें थी कि 10 साल तक हम आप लोगों को हुकूक देंगे, आप लोगों को प्राइज नहीं डालेंगे, ताकि 5 साल में आप लोग डाउन डिस्ट्रिक्ट के बराबर आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 5 साल आप लोग तरक्की करे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बराबर आप लोग आ जाए, और 10 साल तक आप लोगों पे हम प्राइज नहीं डालेंगे। और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हमें वादा किया गया था कि हम हर साल आप लोगों को एनएफसी में
3% دیں گے. جو اس ٹائم پہ 2018 میں جو ہمارا مرجر ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ وہ سالانہ 100 ارب بنتے تھے جو کہ آپ 300 ارب بنتے ہیں. اور یہ 3% NFC کا ہم آپ لوگوں کو 10 سال تک دیں گے. لیکن ہمیں ابھی تک نہ وہ 3% NFC میں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ دیا، بلکہ پرائز ہمارے اوپر ڈال دیے، ہمارے اوپر مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا کوٹا ختم کیا، ہماری نوکریوں کا کوٹا ختم کیا، ہمارے سینٹ کا کوٹا ختم کیا، ہمارے 12 MNS سے کم کر کے 8 کر دی گئی. تو حقوق ہمیں نہیں ملے اور پرائز ہم پہ ڈالے گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تمام پارٹا سے، کرم سے بھی، باجوڑ سے بھی، وزیرستان سے بھی، اور یہ جنگ صرف مرجر پاٹا تک محدود نہیں ہے. ہمارا وہ ڈسٹرکٹ جہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے، جہاں سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، جہاں سے ہمارے گورنر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کا تعلق ہے، جہاں سے ہمارا جو سابق IG تھا جو 4-5 دن پہلے ان سے عہدہ لیا گیا، ان کا تعلق بھی ڈیر اسماعیل خان سے ہے. ڈیر اسماعیل خان میں بھی نہ رات کو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے نہ دن کے ٹائم پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے. ڈیر اسماعیل خان سے ایک جج صاحب کو اغوا کیا گیا، پھر اس کو ہم نے تاوان دے کے ریاست نے ان کو رہا کر دیا. ایک ہمارے لیفٹیننٹ کرنل کو اغوا کر دیا بالکل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے گاؤں سے، اور پھر ہم نے تاوان دے کے اس کو رہا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے پالیسیوں کو درست نہیں کریں گے، اور خصوصی طور پہ ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا جو پالیسی ہے اس پہ اثر نو ہم غور نہیں کریں گے، ہم اس ملک میں امن و امان کو قائم نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جنگ ہم پہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے مسلط ہوا ہے، اور پالیسیوں کو درست کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کہ مسائل کا انبار اس وجہ سے ہے کہ مرجر تو کر دیا، بڑے آئینی طریقے سے کیا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا بڑی مشکل سے اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا ریزسٹنس میں. لیکن جب اتنا بڑا کام ہو گیا تو گورننس کہاں ہے؟ صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ظاہری بات ہے کیچ اپ کرنے کے لیے یہ انتہائی پسماندہ علاقے ہیں، باقی ملک کے لیول پہ آنے کے لیے 10 سال بھی شاید کم ہوتے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو اگریمنٹ تھا وہ تو دور کی بات ہے، جو پہلے سے کوٹاز ملے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو اب وہاں ٹیررزم پہلے سے موجود ہے، ایکسٹریمزم پہلے سے موجود ہے، غربت پہلے سے ہے. آپ نے مرج کیا اور اپنی رٹ اسٹیبلش نہیں کی، تو پھر واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟ کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر اسی کا نتیجہ ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بڑے ویلڈ پوائنٹس چٹان صاحب نے وہ کیے ہیں. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے صاحبہ، یہ ابھی اس طور پہ ریڈی نہیں ہوئی کہ ہم نے پاور کو پولیٹیکل پاور اینڈ اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا ہے، ان کو نچلی سطح تک پہنچانا ہے. یہ مینٹلی ابھی ریڈی نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے نا، یہ فاٹا کے لیے نہیں ہے، یہ اوور آل باقی بھی پورے پاکستان میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ چلی جائیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کو آپ جمہوریت کرتے رہیں گے، لوگوں کو کیا چیز ہے جمہوریت سے، کیا غرض ہے جب تک آپ انہیں روٹی نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، سڑکیں نہیں دیتے، اچھی زندگی نہیں دیتے. آپ انہیں کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کنونس کر رہے ہیں کہ جو آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا آپ نے دینا ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلاس کو ایک تو پاور ڈیوالو کرنی چاہیے، پیسہ ڈیوالو کرنا چاہیے، اور دوسری طور پہ ابھی ہمارے جسے آپ کہنا ہے کہ ہم تو خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہ تو بالکل ابھی آج سے بھی 50-100 سال پرانے والے مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں. بالکل وہاں پہ ان کو تو ابھی کمیونٹی لیونگ میں لانا، ان کو مین سٹریم میں ہر اینگل سے لانا پڑے گا. اب وہاں جوڈیشل کمپلیکس بنا رہے ہیں، وہاں تک جانے کی روڈ تک تو ہے نہیں. پولیس سٹیشنز بنائیں، لوگوں کا اس میں کانفیڈنس ہو کہ وہ پولیس کے پاس جانا شروع ہوں، کیونکہ ان کے پاس تو اپنے پیرلل سسٹمز موجود ہیں، جرگے موجود ہیں. تو وہاں پہ تو بڑا فوکس ہونا چاہیے تھا. اخنزادہ صاحب آپ وہاں سے بلانگ بھی کرتے ہیں اور پالیٹکس پہ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے.
آپ جب بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگوں سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تو صدر آصف علی زرداری ہیں، تو ول کی کمی نظر آتی ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے یا فوکس کہیں اور ہے؟ آپ کو کیا پرابلم لگتی ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جو قبائلی عوام کا مسئلہ ہے اس کو کسی نے اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کے لیے پاٹا کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کیا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں قبائلی عوام کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ ووٹ کا حق ملا۔ پھر 2008 میں پاٹا میں اصلاحات ہوئی، ہمیں وکیل کا، اپیل کا، دلیل کا حق دیا گیا۔ یہ جب ہمارا مرجر ہوا ہے اس کے بعد تو ہم نے صوبہ ہمیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور مرکز بھی نہیں۔ مرکز کہتے ہیں کہ آپ تو پاٹا کا پورا تعلق جو ہے وہ صوبے کے ساتھ ہے، صوبہ کہتے ہیں کہ مرکز ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں۔ جو پیسے ہمارے مد میں کوئی 40-52-56 ارب مرکز سے صوبے کو ملے ہیں وہ صوبے نے پاٹا میں خرچ نہیں کیا ہے۔ یعنی بلیم گیم چلتی رہتی ہے، صوبہ وفاق پہ ڈالتا رہے گا، وفاق صوبے پہ ڈالتا رہے گا، اور بیچ میں جو وہاں پہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ قمر چیمہ صاحب، فائنل ورڈ فرام یو۔ آپریشن ٹو آپریشن جمپ کرتے رہتے ہیں ہم، کائنیٹک آپریشن کی میں بات کر رہی ہوں۔ جب معاملہ بہت برا ہوا تو بس سیکیورٹی فورسز آ گئیں اور ہم عادی ہو گئے ہیں اس سائیکل کے۔ اور یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا سیاسی مائنڈ سیٹ کی، یہ 40 سال سے پاکستان کی سیاست میں ہیں، تو کلیئرلی یا تو کیپیبل نہیں ہے، یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا ان کی ول نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ کیپیبلٹی، ول، یہ ساری جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ ہے، لیکن مجھے جس چیز کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے جس کو نظر آ رہا ہے، جو اب کمپیریزن کر سکتی ہے۔ پہلے تو دیکھیں زنیرہ صاحبہ، جو لوگ گاؤں کے تھے یا ٹرائبل ایریاز کے، وہ شہر تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج جو ہے اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ موبائل فارمز کے فون نے ذریعے تو سب کچھ اوپن کر دیا ہے۔ سکتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لاہور کی سڑکیں کیسی ہیں، دنیا کیسی ہے، اور وہ کن کھنڈرات میں رہ رہے ہیں۔ سو اگر ہم نے اس چیز کو ایڈریس نہ کیا، لوگوں کو انگیج نہ کیا، ان محرومیوں کو ایڈریس نہ کیا، تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کو جوائن کر لیتے ہیں، ملیٹنٹس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بیکاز جب تعلیم نہیں ہے، جب یونیورسٹی اسکول کالج نہیں ہے، تو وہ پھر جہاں سے ان کو ملے گا، گاڑی ملے گی، بندوق ملے گی، جو کلچر ہے وہ لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز ڈائیورٹ کرنے چاہیے ان علاقوں میں، اور دوسرا ان ریسورسز کو جوڈیشیسلی استعمال بھی کیا جائے، اور یہ چھوڑ دیں کہ جو لوگ پاور میں آ گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو کے اوپر حاکم رہنا ہے، تبدیلی کی طرف چلیں، ورنہ وہ تو ہر حال میں آ ہی رہی ہے، آپ اسے روک نہیں سکیں گے، بہتر ہے اس کا حصہ بن جائیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ خنزادہ چٹان صاحب۔ اور یہی وہ پرابلم ہے کہ میں بار بار کرم کو کیوں فوکس میں رکھ رہی ہوں، بیکاز ٹیسٹ کیس آف دس اسٹیٹ کہ آپ ایک سڑک تک نہیں کھلوا سک رہے ہیں، اٹ مینز آپ کی وہاں پہ ریٹ نہیں ہے۔ اور شاید ہماری سیولین حکومتوں کو عادت پڑ گئی ہے آپریشنز پہ ڈیپینڈ کرنے کی، سیکیورٹی اپریٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی۔ کوئی ایجیٹیشن ہو جائے ان کو بلا لیں، کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے ان کو بلا لیں، برائی بھی ان کے سر ڈال دیں، اس کے بعد ان کے ساتھ مل کے جو پرکس اینڈ پریولیجز آپ اپنے لیے انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں۔ یہ ہپوکریسی ہے جس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر ہمارے سامنے پیکا لاز آ جاتے ہیں۔ سو یہ ہے اسٹیٹ آف دی افیئرز، لیکن وہاں کے لوگوں کی محرومیوں کا اگر آپ نے ازالہ نہ کیا تو پھر وہ لوگ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، یو ول بی ریسپانسبل۔ آئی ول سی یو ٹمارو۔